सब्सक्राइब करें मोहम्मद बिलाल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नाम से खारिज है, चाहे वो कोई आम शख्स हो, चाहे मलंग हो, चाहे कोई भी हो। जो नमाज का तमस्खर उड़ाए उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो नमाज जानबूझ के नहीं पढ़ता वो गुनाहगार है और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। बाज़ आइम्मा ने कहा कि उसे कत्ल किया जाएगा, बाज़ ने कहा कि उसको कैद में डाल दिया जाएगा। ये इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा का मौक़िफ़ है कि बेनमाजी को हाकिम वक्त कैद में डाल देगा यहाँ तक कि वो तौबा करे। अगर तौबा करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ये है हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़। तो नमाज इस कदर अहम इबादत है कि उसके तर्क करने पर सख्त वईद आई है और क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो नमाज का ही सवाल होगा। तो जिसने ये सवाल इसका अच्छा जवाब दे दिया वो कामयाब और बामुराद हुआ, और जो इसका जवाब ही ना दे सका वो खासरो नामुराद लौटेगा। दूसरी चीज़ ज़कात है। ज़कात भी अहम रुकन है और उसका इनकार करना भी कुफ्र है। अगर कोई ज़कात नहीं देता तो सख्त गुनाहगार है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। हाकिम वक्त को ये इख्तियार है कि उनसे जबरन ज़कात वसूल कर ले। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि अगर वो हुजूर के ज़माने में खजूर की एक रस्सी भी ज़कात देते थे, जब तक मैं वसूल नहीं कर लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। बल्कि आपने फरमाया लकातल तो हम अला मन ही, मैं उसके रोकने पर उनसे जिहाद करूँगा। और ज़कात नमाज के बाद दूसरा अहम दीन का रुकन है और इबादत के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। फिर उसके बाद रोज़ा आता है और हज आता है। रोज़ा ज़िंदगी में इस्तात रखने वाले पर, जो सेहत रखता है, बालिग है और आकिल है, उस पर अय्याम मादूदात गिने हुए दिन 29 या 30 रोज़े उसके ऊपर फ़र्ज़ हैं। और अगर वो बीमार है तो बीमारी की दो सूरतें हैं। मुस्तकिल बीमार है, ठीक होने का इम्कान ही नहीं है, बीमारी ऐसी है, तो वो रोज़े का फ़िदिया देगा। और फ़िदिया वही है जो सदका फ़ितर है, तो रोज़े का वो फ़िदिया देगा। और अगर बीमारी ऐसी है कि आर्जी है, ठीक हो जाएगी, तो फिर सदका फ़ितर नहीं है, वो रोज़ों की क़ज़ा करेगा। तो रोज़े अगर किसी ने तर्क कर दिए माह रमज़ान में, बाद में सारी ज़िंदगी भी क़ज़ा करे तो उसका बदल नहीं हो सकते। इसलिए रोज़े तर्क नहीं करने चाहिए। सफ़र में इजाज़त दी गई है तो वो दीगर अय्याम में उसकी क़ज़ा की जा सकती है। इसी तरह हज है। हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ किया गया है साहब इस्तात पर। औरत महरम के साथ हज करेगी। अगर महरम नहीं है और औरत इस्तात रखती है, उसके पास माल की फरावानी है लेकिन महरम उसके पास नहीं है। महरम उस शख्स को कहते हैं जिसके साथ अबदी निकाह ना हो सकता हो, जिस तरह भाई है, बाप है और जो है वो भांजा है, भतीजा है, तो शौहर भी जो है उससे निकाह हो चुका है और वो निकाह की वजह से महरम हुआ है, बेटा है, तो ये महरम हैं। तो महरम के बगैर अगर औरत हज करेगी या उम्रे के लिए जाएगी, जिस तरह आजकल किसी और के साथ भेज दिया जाता है, तो ये सफ़र मासियत है, गुनाह का सफ़र है। औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो मर्द के बगैर अपने शौहर, भाई, बेटे, भांजे, भतीजे या बाप के बगैर वो 92 किलोमीटर 3 फरलांग से ज़्यादा का सफ़र करे। अगर करेगी तो मुजरिम होगी। इसीलिए उसको उम्रे पर भी जाने की इजाज़त नहीं, हज पर भी जाने की इजाज़त नहीं, साहब इस्तात होने के बावजूद।
تو پھر اس کو بازار جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ اگر اتنے فاصلے پر ہے، اور اس کو پھر کسی دربار پہ جانے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کا حوالہ دے کے فرمایا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے، تم یہ مجھے پوچھتے ہو کہ اس کا جانا جائز ہے یا نہیں، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ تو اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت حج پہ بھی نہ جائے، عمرے پہ بھی نہ جائے۔ تو عورت کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے نظارے کروں، اور میرے پاس محرم نہیں ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں۔ تو بی بی میں نے نہیں روکا، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ تو صبر کرے گی تو گنبد خضرا نہیں دیکھنے جائے گی، گنبد خضرا والا تیرے پہ راضی ہوگا۔ تو کعبہ دیکھنے نہیں جائے گی، کعبے والا تیرے پہ راضی ہوگا، اس لیے کہ تو نے کعبے والے کے حکم کو مانا ہے، گنبد خضرا والے کے حکم کو مانا ہے۔ تو استطاعت ہونے کے باوجود عورت کے پاس اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج کو نہیں جائیں گے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 5 سال کے بعد حج کے وجوب کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، لیکن علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لیا کرے، تو اس کے لیے یہ برکت والی چیز ہے۔ لیکن زندگی میں حج فرض ایک بار ہی ہے، واجب ایک بار ہی ہے، اور اس پر واضح دلیل ہے۔ آقا کریم نے جب فرمایا لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے، تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی افی کل عامن، حضور ہر سال واجب ہے۔ حضور خاموش رہے، پھر کہا لوگوں حج پہ جایا کرو، تمہارے اوپر حج واجب ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا حضور ہر سال واجب ہے، حضور پھر خاموش رہے۔ تو تیسری مرتبہ جب پھر فرمایا تو انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو پھر حضور نے وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور جو کہہ دے وہ دین ہوتا ہے۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ تو یہ عبادات ہیں۔ اسی طرح نوافل ہیں، نماز جنازہ ہے، اس کے آگے پھر احکامات ہیں۔ نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ نمازیں فرض عین ہیں اور جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے بعد دیگر کچھ عبادات ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے دین کا۔ تیسرا حصہ دین کا معاملات ہیں۔ معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا کے مسائل ہیں۔ اسی طرح کاروبار ہے، بیع و شراء ہے، اس کی شرائط ہیں۔ کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے۔ اسی طرح دیگر احکام ہیں، وہ سارے وراثت کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ چوتھی چیز اخلاقیات ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے انداز ہائے زندگی ہیں۔ ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اور دین حسن خلق کا نام ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں،
اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. تو بعض اوقات ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے. اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا، اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پارک کر لینا، یہ بھی ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے. اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے. لیکن چونکہ عمومی طور پہ ممبر و محراب سے جب فہم دین کی بات ہوتی ہے تو اس وقت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مسائل شریعہ اور دینیہ پر ہی بات ہوتی ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے جس میں ہماری نجی زندگی بھی آتی ہے، ہماری گھریلو آئلی زندگی بھی آتی ہے، ہماری معاشرتی پوری سیاسی زندگی بھی آتی ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو پرائیویٹ تعلقات ہیں عبادات کے وہ بھی آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں معاملات کے وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک و رویے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور ہمیں ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واش روم میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا، وہاں بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور ہمیں سایہ دار درخت کے نیچے بول و براز کرنے سے روکا گیا، اس لیے کہ کوئی گزرتا ہوا شخص سستانے کے لیے وہاں رکے گا تو پھر اس کو وہاں اس بول و براز کی وجہ سے تعفن اور بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی طبیعت پہ گراں ہوگا. اس لیے سایہ دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، پھل دار درخت کے نیچے بھی بول و براز کرنے سے منع کیا گیا کہ اوپر سے کوئی پھل گرے گا تو وہ گندی جگہ پہ گرے گا، تو اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے تو وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں منع کیا، یہ بات ہمیں سمجھائی گئی اور ہمیں یہ بات سکھائی گئی. ہمارے دین نے کوئی امر ہم سے مخفی نہیں رکھا ہے. حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں. جس طرح باپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی سکھاتا ہے، آمنہ کے لال نے ہم سے کوئی شے کائنات کی مخفی نہیں رکھی، اپنی امت کو ہر شے سکھا کے گئے. بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ بتایا، سونے جاگنے کا سلیقہ بتایا، کھانے پینے کا سلیقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، اور اس کی مقدار کیا کچھ حضور نے ہم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کیا، کیا کچھ حضور نے ہمیں بتایا نہیں. اس لیے دین جو ہے وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات، اخلاقیات اور جو ہے وہ دین اعتقادات اور عبادات، ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر ہمیں پوری رہنمائی دی گئی ہے. کسی دین نے جو ہے وہ کسی اپنے ماننے والے کو اتنی تفصیل سے آگہی نہیں دی جتنی دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آگہی دی ہے. اس لیے ہمیں مسجد سے پورا دین سیکھنا چاہیے، اور جو بھی ہم کر رہے ہوں وہ ہمارا دین ہوتا ہے. اور ہماری دنیا کیا ہوتی ہے؟ وہی کام جو ہم کر رہے ہیں جب خدا سے کٹ کے کریں گے تو پھر وہ دنیا ہوگی، خدا سے جڑ کے کریں گے تو وہ دین ہوگا. ملا رومی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا دنیا ہے. وہی کام دنیا بن جائے گا اگر خدا سے غافل ہو کے کریں گے، اور وہی کام دین بن جائے گا اگر خدا کے تابع ہو کے کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو لقمہ کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اس سے خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. تو مومن کی تو پھر پوری زندگی دین ہی دین ہے اور یہ نفع ہی نفع ہے. اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ رسول کے سپرد اپنے آپ کو
کرنا ہوگا تو جب اللہ رسول کے ہم سپرد کر دیں گے تو ہماری خواہشات کا وہ خود لحاظ رکھتے ہیں. خوشی کا موقع ہے تو ہمیں ضابطے دیے گئے. دیکھیے ایک سادی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں مہمان آ گئے یا آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ بانٹوں گا, تقسیم کروں گا, آپ کے آگے رکھوں گا. لیکن شادی آئی تو اب کہا خرما تقسیم کرو, یعنی وہ چوہارے بانٹنے ہیں, تو اس کو کہا بانٹنے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موقع شادی کا ہے, احکام بھی اس کے مطابق ہوں گے. اب اس کو بانٹنا نہیں ہے, اس کو لٹانا ہے, یعنی اس کو پھینکیں گے. جب پھینکیں گے تو لوگ چھینا جھپٹی کر کے ایک دوسرے سے لیں گے, ماحول میں شگفتگی پیدا ہوگی. آمنہ کے لال جانتے ہیں خوشی کے موقع ہیں, ان کے جو ہیں وہ مسائل بھی خوشی کے مطابق ہی مرتب ہونے چاہیے. تو غم کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں, خوشی کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں. اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی جب دین کے سپرد کر دیں گے, دین بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ دین تسبیح پکڑ کے بس اللہ اللہ کرنے کا نام ہے, باقی معاملات زندگی یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں, یہ سارا ہی دین کا مسئلہ ہے. دین ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے, غموں کو پاٹنے کا سلیقہ بھی دیتا ہے. دکھ آ جائیں تو کیسے گزرنا ہے, خوشی کو کیسے منانا ہے, اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, خلوت میں اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کے گفتگو کا انداز اختیار کرنا ہے, یہ سب کچھ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بتایا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے. مجھے دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا, تو میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا, پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا عائشہ بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے, میں وہاں ہوں.